Dear students, as you know, we are learning about the lesson The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. So, yesterday, in the previous lecture, we read the lesson up to this on the page lost but one para. So, today we will take up the lost para of the page 33 up to the second para of page number 35. So, some of the, as you know, this story is about a rat trap seller. He is a peddler. पेडलर कहते हैं फेरी वाले को जो गांव जाके चीज़ें बेचा करता है. तो अब तक की कहानी हमने देखी कि अब तक की कहानी में उसने ये रैट ट्रैप सेलर जो है, क्योंकि ये बेघर एक इसका कोई ठिकाना मुस्तकिल नहीं है, तो ये चीज़ों से कभी भीख मांग के कभी उधार लेके कुछ तरीके से ये रैट ट्रैप्स बनाया करता था खुद. तो इसका ये कारोबार नफ़ा बख्श नहीं था, इसमें उतना पैसा नहीं था. तो उसके बाद इसने क्या किया कि ये छोटी मोटी चोरियां भी करता था और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे चलाने के लिए ये भीख भी मांगा करता था. तो इस भीख मांगने और छोटी मोटी चोरियां करने की वजह से ही ये कभी कहीं किसी जगह कोई इसका मुस्तकिल ठिकाना नहीं था. तो हमने देखा कि जब ये अपने ये चीज़ें बेचा करता था तो एक शाम वो एक मकान के नज़दीक पहुंचा. तो उस मकान के अंदर एक आदमी रहता था जो बहुत ही हलीम और मुनकसिर मिजाज था. उसने उसको रात के लिए ठहरने के लिए जगह दी और उसके बाद उसने उसके लिए खाना तैयार किया, फिर तंबाकू भी पेश किया. तो ये तमाम चीज़ें उसने इसको, यानी कि मेहमान नवाजी में वो बहुत ही आला किस्म का इंसान था. तो उसने उसे बताया कि मैं ये जो रामस्यो आयरन मिल्स हैं या वहीं पर उसका एक छोटा सा फार्म हुआ करता था जिसमें वो खेती बाड़ी करता था, लेकिन अब उसकी वो उम्र नहीं रही खेती बाड़ी करने की. तो अब उसके पास एक गाय है जिस गाय का दूध वो एक फैक्ट्री को बेचा करता है जहाँ पर इसको प्रोसेस करके वहाँ पर मक्खन और पनीर बनाया जाता है. तो अब उसे वहाँ से पिछले महीने का, यानी कि 30 क्रोनर जो करेंसी है स्वीडन की, तो वो 30 क्रोनर उसे मिले हैं. तो उसके बाद की कहानी जो है उसके बाद तो हम देखते हैं कि इस लास्ट 30 पेज नंबर 33 लास्ट बट वन पैरा है. तो The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. तो यहाँ पर जो है incredulous, नाकाबिल यकीन जिसे हम कहते हैं, unable to believe something, यानी जिस पर यकीन ना किया जाए. और यही आदमी, यानी वो शख्स जिसके घर में ये रात इसने गुजारी, तो फिर वो रात का खाना उन्होंने खाया, उसके बाद तंबाकू भी उसको पेश किया. तो उसके बाद उसने उसे कहा कि मेरे पास जो गाय है उसके दूध के जो पैसे मुझे मिले हैं. तो वो खिड़की के पास गया. ये नाकाबिल यकीन करने वाली बात थी. किसके लिए? रैट ट्रैप सेलर के लिए, उसी पेडलर के लिए. तो वो आदमी गया, वो खिड़की के पास गया, वहाँ से एक बैग उतारा, छोटा सा बैग. तो उसमें से उसने 3 रिंकल्ड, यानी कि जुरियों वाले, जिनमें जुरियाँ पड़ी थीं, तो वो नोट्स, बिल्स कहते हैं नोट्स को, 10 क्रोनर के 3 नोट्स उसने निकाले. तो वो इस मेहमान के सामने उन्हें लहराते हुए उसने कहा, यानी कि देखो ये पैसा मुझे उस फैक्ट्री से मिला है. और उसके बाद उसने उसे
ان پیسوں کو دوبارہ سے اس بیگ میں ڈالا، اس پاؤچ میں ڈالا، اور جب دوسری صبح نیکسٹ ڈے یعنی کہ جب مارننگ ہوئی تو دونوں ارلی ان دا مارننگ یعنی کہ مارننگ وقت پر جاگے، تو جو کراپٹر تھا، جو وہ شخص تھا جس کے گھر میں یہ ریٹ ٹریپ سیلر رات اس نے گزاری تھی، تو وہ اپنی گائے کا دودھ دھونے کے لیے اس کی جلدی تھی، تو اس آدمی نے بھی یعنی ریٹ ٹریپ سیلر نے اس نے بھی کہا کہ دیکھو اب مجھے بھی یہاں بستر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی اٹھا، تو دونوں اس کٹیج سے اس مکان سے باہر نکلے، اور اس کراپٹر نے جو تالا لگایا پھر وہاں پر، تو اس نے وہ چابی اپنے جیب میں ڈالی، تو یہ آدمی جو ریٹ ٹریپس تھا اس نے اسے گڈ بائی کہا اور شکریہ بھی ادا کیا، تو اس کے بعد یہ اپنے اپنے راستے پر چلے گئے۔ لیکن آدھے گھنٹے کے بعد پیڈلر کسے کہتے ہیں؟ پیڈلر مینز پرسن سیلنگ تھنگس بائی گوئنگ فرام پلیس ٹو پلیس، یعنی پھیری والا جو گاؤں محلوں گلیوں جا کر اپنی چیزیں بیچا کرتا، اسے پیڈلر کہتے ہیں۔ تو لیکن آدھا گھنٹہ یعنی جب یہ دونوں وہاں سے رخصت ہوئے اس مکان سے، تو آدھے گھنٹے کے بعد یہ پیڈلر جو تھا یہ دوبارہ اس دروازے پر آیا، یعنی لوٹ کے آیا اسی مکان پر، تو اس نے دروازے کے ذریعے اندر جانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ اسی کھڑکی کے پاس گیا جہاں پر وہ بیگ لٹکا ہوا تھا ایک کیل کے سہارے، تو وہاں پر اس نے کیا کیا، شیشہ سمیش کیا، یعنی کہ جو گلاس تھا اس کو سمیش کیا، یعنی کہ سمیش مینز بریک نوائزلی انٹو پیسز، کسی کو توڑنا، اسے ٹکڑے کرنا۔ تو وہاں سے وہ بیگ نکالا، اس میں سے وہ 30 کرونر کے 3 یعنی 10 کرونر کے 3 نوٹس نکالے اور اپنی جیب میں ڈالے اور وہاں سے چلا گیا۔ تو جب وہ جا رہا تھا تو پیسہ اس کے جیب میں تھا، اب جو چور ہوتا ہے اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ پکڑا نہ جائے، تو اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ راستے کو، جو عام راستہ تھا اسے ہٹ کر ایک جنگل کی راہ اس نے لی، اور جنگل میں وہ چلتا رہا یعنی کہ 2-3 گھنٹوں کے بعد، یعنی اب جب دن ڈھلنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ یہ جنگل جو ہے جہاں میں جا رہا ہوں، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مجھے مل رہا۔ اسے ایسا لگا کہ اب وہ بھی اسی چوہے دان میں پھنس چکا ہے، اس کا جو بیٹ تھا یعنی وہ 10 کرونر کے 3 نوٹس وہ اس کا بیٹ تھا، اب وہ اس میں پھنس چکا ہے۔ اور thrust means to push something into or impenetrable that cannot be entered or passed through, impenetrable which cannot be penetrated یعنی جس کے ذریعے یا جس میں سے ہو کے نہیں گزارا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر ہم which cannot be penetrated یعنی کہ جس کے اندر ہم داخل نہیں ہو سکتے ہیں، تو اسی کو اس نے اس جنگل کو ایک امپینیٹریبل پرزن سے تشبیہ دی کہ یعنی جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ ایسا سوچنے لگا کہ شاید میں اس جنگل سے باہر نہ جا پاؤں۔ تو لیٹ دسمبر کے دن تھے، اب اندھیرا ہونے کو تھا، ڈسینڈنگ یعنی آلریڈی ڈسینڈ میں نے اترنا، اب اندھیرا زمین پر دھیرے دھیرے چھا رہا تھا، تو ڈسینڈ موو ڈاؤن اور ڈاؤن ورڈز سیٹنگ ان، تو یہ چیزیں ہیں کہ اب اندھیرا دھیرے دھیرے زمین پر پھیلتا جا رہا تھا، تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا گلوم اینڈ ڈسپائر، اس کی مایوسی اور مغمومیت، سیڈنس، یہ بڑھتی ہی گئی۔ آخر کار اسے ایسا لگا کہ شاید اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ اب اس کی ٹانگیں بھی جواب دے چکی تھیں، وہ اب آگے چلنے سے معذور تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا تو اپنا سر زمین پر رکھا، تو تبھی اس نے ایک بڑی دھک دھک دھک
دھک کی آواز سنی، تھمپنگ. تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے اپنا سر اٹھایا، تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ دے آر دا ساؤنڈس آف دا ہیمر، یعنی کہ وین وی ہیمر آئرن، جب ہم ہتھوڑا لوہے پر مارتے ہیں تو ویسی ہی آوازیں آ رہی تھیں. تو وہ اٹھا، اسے ایسا محسوس ہوا کہ شاید لوگ آس پاس ہی ہیں، کیونکہ شاید یہ بستی ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ رہتے ہیں. تو اینڈ staggered in the direction of the sound. Staggered means walk with unsteady steps، یعنی اپنی ٹانگوں پر قابو نہیں ہونا. تو کبھی دایاں پیر ادھر تو کبھی ادھر، تو اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں آگے چلنے سے، کیونکہ بہت ہی کمزوری اور نکاہت محسوس کر رہا تھا. تو یہ اس آواز کی جانب بڑھنے لگا. اب یہاں پر دی ریمس جو آئرن ورکس وچ آر ناؤ کلوز ڈاؤن، کیونکہ اب ریمس جو آئرن ورکس جو ایک بہت بڑی مل ہوا کرتی تھی اس علاقے میں لوہے کی، اب اس کو بند کیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پلانٹ، آئرن پلانٹ، جہاں پر آئرن کو ریفائن کیا جاتا تھا، تو سمیلٹ کیا جاتا تھا، تو اس کو تو امپیورٹیز دور کر کے اس کو فائن اور میں تبدیل کیا جاتا تھا. تو اب یہ پلانٹ بند ہو چکا تھا. اس پلانٹ میں اپنا سمیلٹر تھا. سمیلٹر مینس این اکوپمنٹ یوزڈ ٹو ایکسٹریکٹ میٹل فرام اٹس اور. اب سمیلٹر جو ہے، جو میٹل ہوتا ہے اس میں جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اس کو دور کرنے، اس کو سمیلٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ سمیلٹنگ ہوتی ہے. تو اس کے بعد اس میں ایک فورج بھی تھا. تو فورج کا مطلب ہے، اگر ورب ہم کہیں تو میک اور شیپ اے میٹل آبجیکٹ بائی ہیٹنگ اینڈ ہیمرنگ دا میٹل. تو فورجنگ مینز اگر ہم لوہے کا کوئی ٹکڑا لائیں، اس کو گرم کر کے پھر اس پر ہتھوڑے ڈالیں، تو جو بھی چیز ہمیں بنانی ہو وہ ہم اسے بنا سکتے ہیں، اس شیپ میں اس کو ڈال سکتے ہیں. اگر بطور ناون اے فرنیس اور ہرتھ فار میلٹنگ اور ریفائننگ میٹل. تو اگر ہم فورج کو ایز ناون لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فرنیس ہے یا ہرتھ ہے، ایک بھٹی ہے جس میں آئرن اور کی میلٹنگ یا ریفائننگ ہوتی ہے، یعنی کسی بھی میٹل کی ریفائننگ ہوتی ہے تاکہ اس میں سے جو ریزیڈیو ہے، اس میں سے جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ دور کی جا سکیں اور خالص میٹل ہمیں حاصل ہو جائے. تو یہاں پر یہ ہے کہ ان دا سمر ٹائم لانگ لائنز آف ہیویلی لوڈیڈ بارجز اینڈ سکاؤز سلٹ ڈاؤن دا کینال. اور جب یہ پلانٹ اپنے پورے پروڈکشن سیزن پر ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا سمر میں، یعنی موسم گرما میں، یہاں لمبی قطاریں، یہ جو لانگ فلیٹ بوٹس، جو بوٹس ہوتے ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں، تو سکاؤ بھی کہتے ہیں فلیٹ باٹمڈ بوٹ فار ٹرانسپورٹنگ کارگو ٹو اینڈ فرام شپس ان ہاربر، یعنی جو جہاز بندرگاہ میں لنگر انداز ہوتے ہیں تو پھر ان تک سامان لے جانا اور واپس ان سے سامان اتارنا، ان کو سکاؤز کہتے ہیں. یہ فلیٹ باٹمڈ بوٹس ہوتی ہیں. اور اسی طرح بارچ بھی ہیں، یہ بھی فلیٹ باٹم بوٹ ہوتی ہیں فار کیرنگ فرائٹ، یعنی کہ جو بھی مال ہوتا ہے دریاؤں میں یا بڑی بڑی ندیوں میں، اس کے ذریعے مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک بہت بڑی کینال تھی. تو اور جو ان لینڈ لیک وہاں پر ایک بہت بڑا تھا، تو اسی میں سے وہاں پر ایک بہت لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی تھیں ان کشتیوں کی، اور ان میں لوہے کے بڑے بڑے شیٹس بھرے ہوتے تھے اور اس لوہے کو اس پلانٹ تک لے جایا جاتا تھا. تو and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust we sifted down from the big charcoal crates. Sift means چھاننا. Put a fine or loose substance through a sieve so as to remove lumps or large particles separated from. Sieve کہتے ہیں جس طرح چائے دانی ہوتی ہے اس میں چائے ڈالی جاتی ہے، اسی طرح جس چیز کے ذریعے چھاننا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو بڑے پارٹیکلز لیفٹ رہتے ہیں بیک میں، لیفٹ بیک،
اور چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ نیچے گرتے ہیں. تو اسی طرح سے ونٹر میں کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے کول کی گاڑیاں یہاں پر آتی تھیں، تو ان کریٹس میں جو کول ہوتا تھا تو جو فائن پارٹیکلز کول کے ہوتے تھے وہ سڑک پر گرتے تھے، زمین پر گرتے. تو یہ تمام علاقہ ایک کالے رنگ کی صورت پیش کرتا تھا. تو اسی جگہ کی آواز اس ریٹ ٹریپ سیلر نے سنی، تو اب یہ اس جانب بڑھنے لگا. تو ہم نے اب تک دیکھا کہ ریٹ ٹریپ سیلر جو ہے وہ اپنی عادت یعنی چوری، جو اس کی چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنے، اس کا ایک میزبان تھا. میزبان نے اس کی بہت بڑی خدمت کی، لیکن پھر بھی اس نے اس کے گھر میں چوری کی، اس میزبان کو بالکل کنگال کر دیا. اور اب وہ ایک جنگل میں پھنس گیا. تو جنگل میں سے اب اس کو ایک آواز آئی تو تھمپنگ کی، تو اب وہ اس آواز کی جانب بڑھنے لگا. تھینک یو.